अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, आपने आज बड़ी डेवलपमेंट्स देखी, सुनी भी, और आपको बताते चलें कि बीआरटी, तोशाखाना, ऑडियो लीक, मलिक अरशद की ऑडियो और वीडियो, फिर मालम जब्बा, ज़ाती मफाद में तैनातियाँ, गोगी वाला मामला पंजाब का। लेकिन अब पेश खिदमत एक बहुत बड़ा स्कैंडल। लेकिन इस स्कैंडल से पाकिस्तान का जो ओवरऑल पाकिस्तान का इमेज है, एक सॉफ्ट इमेज है, इसे कितना मुतासिर किया है। बरतानिया जो कि हमेशा मरकज़ रहा है, और जो बरतानवी अखबार जब भी लिखता है उसकी बड़ी अहमियत होती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा उन अखबारों का रेफरेंस भी दिया है। और पनामा का जो हंगामा बरपा हुआ और उसके बाद जो सब कुछ हुआ, आपने सब कुछ देखा। लेकिन अब बरतानिया में चैरिटी के पहले पीटीआई के अकाउंट जो मुंतकिली है, उस पर हम सबसे पहले बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से 11 जो अरकान असम्बली थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है, और ये मरहलावार मंजूरी का सिलसिला जारी है। 11 अप्रैल को 131 मेंबर्स की कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। अब बतदरीज ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, लेकिन मुल्क में जो माशी सूरत हाल है उस पर भी हम प्रोग्राम के अपने लास्ट में ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त भी डॉलर में इस्तेहकाम नहीं आ रहा, और जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो एक तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है। अब हमें IMF के बेल आउट पैकेज को हासिल करना है, क्योंकि उसके साथ जुड़े हुए हमारे 17 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को मुआशी तौर पर इस्तेहकाम बख्श सकते हैं। लेकिन उसके लिए हायल जो रुकावटें उसे कैसे दूर किया जा सकता है, इसमें कौन सी सियासी बसीरत जो अब तक इस्तेमाल नहीं की गई, उस पर भी तफसीलन बात करेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट में जो इंकशाफ हुआ है, अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी की तरफ से PTI के लिए खैरात के नाम पर फंड्स इकट्ठे करने का भांडा फूटा है। इमरान खान की चंदा वसूली की तस्दीक भी उन्होंने कर लिया है कि ये उन्होंने वसूल किया है। अब वो ये बताने से कासिर हैं, वो ये कह रहे हैं कि रकम के ज़राए के हम ज़िम्मेदार नहीं, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग, वोटन क्रिकेट के ज़रिए T20 मैचेस करवाए गए, नामालूम मकासद के लिए ये पैसे इकट्ठे किए गए। ये फाइनेंशियल टाइम्स और मुख्तलिफ जो ईमेल्स हैं उसका जायज़ा लेने के बाद ये मुरतब की गई रिपोर्ट है जो आपके सामने। आरिफ नकवी ने वीकेंड पर खेलों और शराब नोशी के लिए दावत दी। अब उस दावत में जो शुरका थे उनका जिक्र भी वहाँ पे मौजूद है कि जिसमें इमरान खान समेत सैकड़ों बैंकर्स, वकला और सरमायाकारों ने इसमें शिरकत भी की है। नेशनल क्राइम एजेंसी की भी हम जिक्र थोड़ा सा करेंगे, आपको याद करवाते चलें कि मिर्ज़ा शहजाद अकबर जो कि मावन खुसूसी बराए एहतसाब थे, जिन्हें बाद में एहतसाब अकबर का नाम भी दिया गया, और उन्होंने किस तरह एसिड्स रिकवरी यूनिट के दावे किए कि नैब की रिकवरी के भी उन्होंने दावे किए, लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने बरतानिया की सरकार के साथ एक मुआहदा किया, और 19 करोड़ पाउंड के खुफिया मुआहदे का जिक्र हम क्यों नहीं करते, इसे भी ज़ेर बहस लाना चाहिए, इस पर भी तफसीलन बात करनी चाहिए। और शहजाद मिर्ज़ा ने बरतानवी सरमायाकार के साथ मिलकर ये जो सब कुछ किया, जिससे 19 करोड़ पाउंड यानी 50 अरब रुपए का सरकार को, यानी हुकूमत पाकिस्तान को, इस मुल्क को नुकसान, इन गरीब आवाम को नुकसान पहुंचा। इसका जवाब कौन देगा? ये तमाम तर तफसीलात जिसे आप बहस लाएंगे और इस पर सब का नुक्ता नज़र जानने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह अजीम चौधरी साहब अर्दिल अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। अजीम चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मलिक अज़मत खान साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा। मलिक अज़मत खान साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सजाद अनवर साहब ने हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है, आपका भी बहुत शुक्रिया, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। और कुछ ही देर में हम तबरेज़ औरा साहब को भी टेलीफोन लाइन पर उनसे गुफ्तगू करेंगे, और क्योंकि वो हमारे नुमाइंदा हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ लंदन में। इस वक्त लंदन में इस पूरे इस रिपोर्ट पर क्या तबसरा हो रहा है, पाकिस्तानी कम्युनिटी इस पर क्या सोच रही है, हालात किस तरफ जा रहे हैं, और फाइनेंशियल जो इस वक्त टाइम्स है उस की क्रेडिबिलिटी के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्रेसिडेंट सेट कर चुकी है, इन तमाम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग जो कि मीडिया के मुख्तलिफ पिलर्स हैं, और जो मुख्तलिफ मीडिया से रिलेटेड जो अखबारात हैं उनकी अथेंटिसिटी के हवाले से बड़े दावे भी कर चुकी है, इस पर बात करेंगे। अजीम चौधरी साहब, आपसे गुफ्तगू को आगाज़ करते हैं, मलिक अज़मत साहब की तरफ जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली मलिक अज़मत साहब का ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उन्होंने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ भी रखना है। ओवरऑल आप समझते हैं कि हालात अब बतदरीज बढ़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का वो पेंडिंग डिसीजन जिसको अभी तक रिजर्व किए हुए भी 1 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, 8 साल गुजर चुके हैं, और हमेशा उस पर डिलेइंग टैक्टिक्स नज़र आई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आपको लगता है कि बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है? ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो फैसला कल अनाउंस करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो उनको करना पड़ेगा। और फाइनेंशियल टाइम दुनिया के बेहतरीन अखबारात में से एक है जी, जिसकी अथेंटिसिटी का आलम यह है
کہ وہاں چھپی ہوئی چیز ریفرنس کے ساتھ دی جاتی ہے، اور اگر کوئی غلط چیز چھپ جائے تو کروڑوں ڈالر اور کروڑوں پاؤنڈز کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے جو دینا پڑتا ہے۔ اگر وہاں کوئی خبر ایسی چھپی ہے جو کہ چھپی ہے اور پاکستان کے اخبارات نے اس کو کیری کیا ہے اور وہ بددیانتی پر اور بے ایمانی پر مشتمل ہے، اور اس میں فنڈنگ کے ایسے معاملات ہیں جن پہ ٹیکس نہیں دیا گیا ہوا اور چوری کی گئی ہوئی ہے اور خیرات کے نام پر چوری کی گئی ہے، اور وہ ایک فنڈ سے دوسرے سے تیسرے سے چوتھے فنڈ میں گئی ہے، تو اس پر تحقیقات تو اپنی جگہ پر ہوں گی، لیکن اس سے بڑی ایک ایسا شخص جس کے بارے میں صادق اور امین کا لفظ استعمال کیا جائے، اس سے بڑی کیا بددیانتی کرے گا کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے پتہ ہی نہیں یہ پیسے کہاں سے آئے۔ اگر یہ بات آپ اور میں کہیں کہ پیسے کہاں سے آئے تو پھر تو چلیں، ہمیں تم تو غریب لوگ ہیں، کسی نے پیسے ہمیں چار پکڑا دیے، لیکن اگر پیسے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے آئے، پولیٹیکل فنڈنگ آئی، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے آئی، پاکستان میں انارکی پھیلانے کے لیے آئی، پاکستان میں پولیٹیکل اچیومنٹ کے لیے اور پولیٹیکل پروپیگنڈے کے لیے آئی، تو یہ غیر مناسب ہے، یہ وہ اس ممنوع فنڈنگ میں آتا ہے۔ اور ایک شخص جو وہاں اکٹھا آیا ہوا تھا اس نے 2-2, 2.5-2, 3-3 ہزار پاؤنڈ دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی جو وہاں ہیں وہ سب تو 2-2, 3-3 ہزار پاؤنڈ مہینے کے نہیں کماتے، وہ تو نہیں دے سکتے ہوں گے، یقیناً اس میں غیر ملکی عنصر بھی موجود ہوگا، اور اس کا ذکر بھی ہم نے مختلف ٹاک شوز میں بھی سنا ہے، اور بلکہ اب جو سپریم کورٹ کے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ تھی اس کی کچھ اقتباسات سے بھی بادی النظر یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے۔ ایک فکرہ اور کہہ دوں کہ اس میں لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا اور اسرائیل کے پیسے بھی موجود ہیں، اس میں امریکہ جس کو ہم روز گالی نکالتے ہیں اس کے لوگوں کے پیسے بھی موجود ہیں، اس میں ہم باقی جن ممالک کو گالی نکالتے ہیں ان کے لوگوں کے پیسے بھی موجود ہیں۔ یہ انکشافات اب مزید ہونے بھی ہیں۔ ملک عظمت صاحب، اس کا ایک تو پہلو تھا جو ہماری تصویراتی اہمیت پہ پاکستان کی جو اوورآل امیج ہے اس پر بہت برا اثر پڑتا ہے کہ جب ہمارے برطانوی اخبارات اور انٹرنیشنل میڈیا جس پہ ہم گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ایشوز کو سپیس نہیں دیتا، وہ ہمیں موقع نہیں دیتا، اور جب سپیس ملتی ہے ہمیں تو بدقسمتی سے اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ ایک تو اس کا پولیٹیکل سائیڈ ہے، ڈیفینیٹلی ایک دھچکا لگے گا پاکستان تحریک انصاف کو اس سے، لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس میں بریک تھرو ہوگا، اور کیا جو پاکستان تحریک انصاف کی ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ممنوعہ فنڈنگ ہے اور پی ایم ایل این کی، اس کا فیصلہ بھی اس کو کلب کر کے اکٹھا فیصلہ سنایا جائے، کیا یہ منظور ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اب بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، بہت کچھ ہوگا، آپ دیکھیں گے۔ یہ وہ بندہ، وہ انسان جو ہمیشہ تقریروں میں کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے، یہ لفظ وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اب قوم کو ہمیں جو ہے وہ اس شرم آئے گی، جو چیزیں سامنے آئے گی اور ہم دیکھیں گے اور ہم قوم کو دکھائیں گے کہ یہ عمران خان نے کیا ہے، یہ ثبوت موجود ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مثال تو آپ نے ابھی بتایا، بیان کیا، جو برطانیہ کے اندر خیرات کے نام پر پیسے اکٹھے کر کے اس مقصد کے لیے استعمال کیا جو یہاں پر پاکستان کے اندر سیاست اس پہ کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، سیاست کے لیے جو بھی فنڈنگ کرے، لیکن اسے الیکشن کمیشن میں آپ ظاہر کریں گے، اسے چوری چھپ کے نہیں لے کے جا سکتے۔ تو اس کی پنشمنٹ کی نوعیت بھی تو یہی ہوگی نا کہ اس کو پنش کر دیا جائے گا، اور الیکشن کمیشن کی ڈومین میں یہ بھی ہے کہ اگر عمران کا یہ مطالبہ ہے کہ تمام پارٹیوں کے ہو جائے اور اکٹھے ہو جائے، بالکل ہو جائے۔ ہم کسی ایسی بات سے نہ تو منہ چھپاتے ہیں، نہ بھاگتے ہیں، نہ انکار کرتے ہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارا احتساب نہ کرے اور عمران کا کرے۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارے حق میں فیصلہ دے، عمران کے حق میں نہ دے۔ ہم ہر جگہ پر کہتے ہیں کہ کراس دا بورڈ احتساب بھی ہو، الیکشن کمیشن کے فیصلے بھی ہو، سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہو۔ احتساب ہوا ہے بظاہر جو دیکھنے میں آ رہا ہے، یہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ بھی ہے، لیکن ایک بات تو ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کا بھی جتنا، کیونکہ اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک تو ہے غیر ملکی فنڈنگ اور ایک ہے غیر ملکی ممنوع فنڈنگ۔ اس میں وہی چیزیں ہیں۔ دیکھیں، آپ پیپلز پارٹی یا اور پارٹیوں کی فنڈنگ نکالیں گے،
اس میں وہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی جو عمران خان کے پارٹی کی فنڈنگ میں نظر آئے گی. ان کے 26 اکاؤنٹس انہوں نے شو کیے, وہاں پر پتہ نہیں الیکشن کمیشن کے اندر کتنے شو کیے اور ہے کتنے, کوئی 100 کے لگ بھگ اکاؤنٹس ہے. اب وہ چیزیں جس طرح میرے ساتھی نے ذکر کیا کہ اس میں وہ چیز بھی نظر آ جائے گی کہ اسرائیل سے فنڈنگ ہوئی ہے, امریکنز نے فنڈنگ کی ہے, امریکن شہریوں نے, انڈیا سے فنڈنگ ہوئی ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ ہم صرف ہوائی بات نہیں کر رہے ہیں, یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے اور ہم نے دیکھی ہے. ٹھیک ہے, ویری شارٹ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ خان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ مغرب کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں, مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. اب ہمیں پتہ چلا کہ وہ مغرب کو کیوں جانتے ہیں. ٹھیک ہے, سجاد انور صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ایک تو پولیٹیکلی لاس ہوا نظر آ رہا ہے بظاہر کہ بار بار یہ بات ہو رہی تھی اور ہم نے یہ چیز محسوس کی اور اس کا ذکر بار بار ہوتا رہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ایک ڈیسیجن پینڈنگ پڑا ہوا ہے. اب تو اسے محفوظ بھی کر لیا گیا, وہ فیصلہ اب سنانے کی دیر ہے. اور میں کوشش کروں گا, ہم رابطہ بھی کر رہے ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب سے. انہوں نے ایک شو میں اس چیز کا ذکر کیا کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, انہیں یہ اطلاعات موصول ہوئی تھی کہ اس منتھ کے لاسٹ میں یعنی انہی دنوں میں آج کل میں یہ فیصلہ سامنے آ رہا ہے. تو یہ فیصلہ سامنے کیوں نہیں آیا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے سے کیوں اتنا گھبراہٹ کا شکار ہے؟ کیوں اس پہ یہ اس کا جواب دینے کی بجائے وہ کہتے ہیں ان کا بھی احتساب کریں؟ سجاد انور صاحب. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. پہلی ذمہ داری تو چیف الیکشن کمشنر پہ ہے کہ وہ فوری طور پہ جو انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا اس کو اناؤنس کریں. اس کو محفوظ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا جس طرح سے دوسرے کورٹس اور عدالتیں کرتی ہیں. جو فیصلہ انہوں نے کیا اگر محفوظ بھی کیا تو 1-2 دن کے بعد اس کو جاری کر دینا چاہیے تھا. رہ گئی بات پی ٹی آئی کے کنڈکٹ کی, تو پی ٹی آئی والے ہمیشہ سے ایک لاڈلے کے طور پہ ہی سامنے آئے تھے اور وہ ابھی بھی اپنے آپ کو لاڈلا سمجھتے ہیں اور ابھی بھی شاید کہیں نہ کہیں سے ان کو کوئی سپورٹ حاصل ہے. وہ اپنے لیے ایک بہت الگ سپیس چاہتے ہیں, الگ انصاف چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ سب دوسروں کو پھانسی لگا دیا جائے لیکن ان کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. میرا اس پہ سیدھا ٹیک یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ کسی بھی کورٹ میں مختلف مقدمات پینڈنگ ہیں اور کسی ایک کیس کا وہ فیصلہ سنانے جا رہی ہے کورٹ, تو کیا دوسرے فریق وہ اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ پہلے دوسرے فریقین کا فیصلہ کرے عدالت, جی میرا کیس جو ہے اس کو بعد میں سنیں؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرا خیال ہے یہ کمزوری الیکشن کمیشن کی طرف ہے. ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ اس پہ فیصلہ سنائیں. اور یہ جو فائنینشیل ٹائمز کی آج کی رپورٹ ہے جس میں ٹوٹل مختلف مدوں میں تقریباً 45 لاکھ ڈالر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں آئے. کوئی ابراج گروپ سے آیا, کوئی انہان فیملی کے کسی آدمی نے بھیجے. تو بیسیکلی ان کا سورس کیا ہے, وہ پیچھے سے کہاں سے آ رہے تھے, اور اس کے بعد جب یہ پیسہ پاکستان میں آیا پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں, اس کے بعد پی ٹی آئی نے جو پولیٹکس شروع کی ڈی سٹیبلائزیشن کی اور اس ملک میں جس طرح سے پولرائز کیا اس ملک کو, ہیٹ سپیچ دی, نفرت دی, اور جو ابھی تک بھی ہم نہیں سنبھل سکے. تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جو ملک ایک ڈیموکریٹک پٹڑی پہ چڑھ چکا تھا, 5 سال کی جو ڈسپینسیشن پیپلز پارٹی کی تھی اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کے 5 سال تھے, اس کو ڈیریل کرنا تھا. اور آج آپ نے دیکھا کہ کیا عدالتوں کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں, پارلیمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں, استعفے دیے جا رہے ہیں, پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, لانگ مارچ ہو رہے ہیں. تو یہ جو ڈی سٹیبلائزیشن ہے اس نے ہماری اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ٹھیک ہے, میں سجاد انور صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے, اس گفتگو کو ہم کڑیوں کو دوبارہ سے جوڑیں گے اور بڑا ایک اہم نقطہ ہے اس میں. خاص طور پر آپ نے جو ذکر کیا کہ خان صاحب جو ہے موریلٹی کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں, اخلاقیات کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں. اب یہ موریلٹی کا معیار کیا ہے, اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ اس کا ایک معیار سیٹ ہونا چاہیے کہ موریلٹی سب کے لیے ہو, ایک جیسی ہو. موریلٹی یہ نہ ہو کہ جب آپ کے کوئی مفادات آئیں تو پھر آپ موریلٹی کو سائڈ پہ رکھ کے اس کو آپ اپنا حق سمجھنے لگیں. اسی سے ہم بات کریں گے, آگے بڑھائیں گے. تبریز اورا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے نمائندہ ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے, لنڈن میں موجود ہیں. تبریز اورا, بہت شکریہ آپ کا.
جی مہربانی شاہ صاحب۔ بہت شکریہ۔ اب بہت سارے پہلو ہے میرے سوال کے، لیکن میں اسے کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے بھی آسانی اور ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے بھی یہ بتائیے کہ ایک تو فائنینشل ٹائمز کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے، اسے کس طرح وہاں پہ دیکھا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ ای میلز چیک کیے ہیں، ان ای میلز کے بھی اعداد و شمار اکٹھے کیے ہیں، تو کیسے ہی ایکسیس حاصل کی جاتی ہے، ای میل تک ایکسیس حاصل کی جاتی ہے، اور فائنینشیل ٹائمز کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے گو کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ تائید کرتی رہی ایسے ٹائمز کی، اخبارات کی، جریدوں کی، اور آج وہ اس کو مان بھی رہی ہے، تسلیم بھی کر رہی ہے۔ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ فائنینشیل ٹائمز جو ہے یہ اخبار بڑا معتبر اخبار ہے، اور اس کو نہ صرف برطانیہ میں بلکہ پوری دنیا میں جو اس کے سننے لکھنے دیکھنے والے ہیں لوگ وہ اس کو معتبر سمجھتے ہیں، اور جو بھی سٹوری اس میں چھپتی ہے، خاص کر کے اگر برطانیہ کی بات کریں تو وہ بڑی ہی نپی تلی سٹوری ہوتی ہے، اس میں کوئی کیا سرائی زیادہ نہیں ہوتی۔ جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں ای میل کی ایکسیس تک، تو یہ جو رپورٹرز ہوتے ہیں یہ ان کا ایک اپنے ذرائع ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے وہ ساری معلومات حاصل کرتے ہیں۔ وہ تو میں نہیں بتا پاؤں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے ای میل حاصل کی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی وہاں پر کوئی ان کا سورس ہے جن کو ایکسیس تھی ای میل تک، تو انہوں نے وہ نکال کر یہ سٹوری کا حصہ بنایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ برطانیہ میں کوئی بھی سٹوری جب آپ پبلش کرتے ہیں تو وہ ہر دو صورت میں جو لیگل ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ کنسلٹ کر کے وہ سٹوری چھاپی جاتی ہے، کہ خاص کر کے جب کسی دوسرے ممالک کے جو ہے وہ پارٹی ہو یا حکومت ہو یا اس میں انوالو ہو، تاکہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل ریلیشن ہے وہ خراب نہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ اسٹیٹ یا اس کی پارٹی جو ہے وہ اگر کسی لیول پہ جا کر ڈیفیمیشن دائر کرنا چاہے تو پھر ان کو جو ہے وہ کیس کا جو ہے کورٹ میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری جو ہے وہ بڑی معتبر ہے، اور اس سٹوری کو لے کر یہاں پر لوگوں میں بڑی تشویش پائی جا رہی ہے۔ میں آپ کو ایک نقطہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آخر ٹورنامنٹ، کرکٹ ٹورنامنٹ، اس کا انعقاد کیوں کیا گیا؟ یہ فائنانس اکٹھا کرنے کے لیے، یہ چیریٹی کے لیے جو رقم اکٹھی کی گئی، اس کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ یہ میرا سوال ہے، اور میں ساتھ ہی خود ہی اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ یہ کوئی کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہے، یہ ایک کمیونٹی کے لیے نہیں تھا، یہ ایک ملک کے لیے نہیں تھا، اس میں مختلف ممالک کی مختلف کمیونٹیز جو ہے وہ شرکت کر سکتی تھی، کیونکہ سپورٹ ہے۔ پوری دنیا میں لوگ جو ہے وہ کھیلوں کو پسند کرتے ہیں، اور کرکٹ جو ہے وہ بڑی فیمس گیم ہے، تو اس لیے جو لوگ وہاں پر انہوں نے شرکت کی، وہاں پر ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، نہ ہی ان کو کسی کے چیریٹی ادارے کے ساتھ ٹرسٹ تھا، ان کا ٹرسٹ تھا کرکٹ گیم کے ساتھ۔ تو کرکٹ گیم کو سامنے رکھ کر جو چیریٹی پروگرام کیے گئے اور اس میں جو فنڈ اکٹھے کیے گئے وہ اس صورت میں کیے گئے کہ تاکہ کل ہمیں اس کا حساب نہ دینا پڑے، اور اگر انڈیویجول کسی طبقے کو یا کسی انسان کو یا کسی پارٹی کو وہ انوائٹ کرتے تو پھر اس کے ریجن کی بات ہوتی، اس کی نیشنلٹی کی بات ہوتی، تو پھر لوگ جو ہے وہ دیکھ سوچ سمجھ کے آتے۔ لیکن یہاں ان کے لیے آسانی تھا، ایک وائز قسم کا جو ہے نا وہ گراؤنڈ تھا کہ مختلف کمیونٹیز کے لوگوں کو، مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کو آپ انوالو کر کے گیم کے نام پہ آپ جو ہے نا وہ چندہ اکٹھا کر دیں۔ بہت شکریہ تبریز اورا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس سے بڑا آپ کہاں میں جواب آپ نے دیا، لیکن اس جواب کی مزید تشریح، اس کی تھوڑی تفصیل اور تفسیر پر بھی اب ڈیبیٹ ہوتی رہے گی، آج تمام ٹاک شوز میں ڈیبیٹ ہوتی رہے گی، لیکن ہم ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے۔ عظیم چشتی صاحب، ایک تو جس طریقے سے ان کی اتھینٹسٹی کے حوالے سے اور اس کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی فائنینشیل ٹائمز کی، انہوں نے لیگل ڈپارٹمنٹ کا بھی ذکر کیا کہ ان کا کنسرن اس میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ پھر بعد میں ڈیفیمیشن کا بھی خطرہ موجود ہوتا ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے ایسا کہ ایک تو انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، پاکستان تحریک انصاف نے کسی طرح ان کو ڈینائی نہیں کیا، یہ تو ایک ایشو ہے، یہ تو ایک معاملہ ہے، دیگر بھی بہت سارے اسٹیٹ بینک کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کو یاد ہوں گی، اسٹیٹ بینک کی تفصیلات کے مطابق بھی کچھ خفیہ اکاؤنٹس کا ذکر بھی اس میں 10 سے زیادہ 14 اکاؤنٹس کا بھی بہت ساری جگہوں پہ ذکر ہے۔ تو واقعی کوئی تلوار لٹک رہی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف؟ یہ جو ابراج گروپ ہے، پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے ان کا نام کئی دفعہ پہلے بھی سامنے آیا، پھر یہ یہاں سے چلے گئے، اور یہ جو کراچی الیکٹرک سپلائی والا معاملہ ہے اس میں بھی یہ موجود تھے، اور پھر کسی زمانے میں وہاں پر تانبے کی تاریں ہوتی تھیں، پھر سنا وہ غائب ہو گئی، سلور کی آ گئی، سلور کی لگا دی۔ اس طرح کی چیزیں جو تھیں اس میں سے بھی پیسے کمائے گئے، اور پھر وہاں انویسٹمنٹ کرنی تھی
میں عظیم چوہدری صاحب بہت معذرت کے ساتھ آپ کی گفتگو کو یہیں سے جوڑوں گا. قمر دل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تھوڑی دیر پہلے میں نے قمر دلشاد صاحب کی اس گفتگو کے اقتباسات بھی آپ کے سامنے رکھے. قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن, اور اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے اس سے بہت اچھی طرح باخبر رہتے ہیں. قمر دلشاد صاحب بہت شکریہ. جناب بہت شکریہ. قمر دلشاد صاحب, ڈاکٹر سجاد بخاری ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ سے مخاطب ہوں اور سوالات میرے کچھ اسی نوعیت کے ہیں. آپ کے پاس, آپ اپڈیٹڈ ہیں. آپ نے کل بھی ایک ٹاک شو میں اس چیز کا ذکر کیا اور بارہا آپ نے اس کا ذکر کیا کہ یہ جو فیصلہ پینڈنگ میں ہے یہ اسی ماہ کے آخر میں سنایا جا سکتا ہے. آپ کے پاس یہ اطلاعات بھی تھی. اور اب یہ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے بعد کیا الیکشن کمیشن پر پریشر بڑھے گا اور یہ محفوظ فیصلہ سنا دیا جائے گا؟ میں آپ سے ہم کھل کے بات کرتے ہیں. آپ کے ساتھ ہمارے دوست عظیم چودھری بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی. تو عظیم چودھری سے کہیں کہ کل ہی الیکشن کمیشن پاکستان میں درخواست جمع کروائیں تاکہ بیگم صاحبہ جو ہے وہ قومی اسمبلی کی ممبر الیکٹ ہو جائیں, یا الیکٹ ہو جائیں یا سلیکٹ ہو جائیں. یہ کل ہی ان کو بھیجیں الیکشن کمیشن پاکستان. اچھا ریزرو ہو جائے گا وہ فیصلہ بھی سر. اچھا اب جو ہے معاملہ جو ہو رہا ہے وہ یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان پہ کس دباؤ تو بہت زیادہ ہے. اور عمران خان صاحب نے بھی اپنے کافی دوستوں کو, بڑے ٹرسٹ وردی دوستوں کو الیکشن کمیشن آف پاکستان بھیجا اور چیف الیکشن کمیشنر کے پاس, اور ان سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان سے ایک علیحدہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو اس پر چیف الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا. اور چیف الیکشن کمیشن کے پاس جو وفد آیا, وفد تو نہیں آیا, ایک دو دوست آئے جو بڑے ٹرسٹ وردی تھے عمران خان کے, تو وہ نام تو چیف الیکشن کمیشن صاحب کے پاس ہی موجود ہے. تو لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے پاس ان کی آئیڈیو موجود ہے. انہوں نے ریکویسٹ کی, بہت ریکویسٹ کی کہ جناب آپ کسی نہ کسی طریقے سے کسی خاص جگہ پر عمران خان سے ملاقات کر لیں. تو میں نے انکار کر دیا. میں نے کہا اگر انہوں نے عمران خان نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے تو الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ میں آئے اور میں اپنے چاروں ممبروں کے ساتھ ان سے ملاقات کروں گا, اور جو گفتگو فرمائیں گے وہ ہم ریکارڈ کریں گے. کہ وہ باہر نکل کے پھر اوک باتیں کر جاتے ہیں. تو یہ ساری باتیں الیکشن کمیشن کسی دباؤ میں نہیں آئے. عمران خان نے جو الیکشن کمیشن پہ شدید اٹیک کیا ہوا ہے اور ابھی تک مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو استعفیٰ دیں, گھر چلے جائیں, تو وہ اپنے برداشت کر رہے ہیں. اس لیے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میرا جو فارن فنڈنگ کیس ہے یا ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے اس میں ان کو کوئی نہ کوئی دباؤ میں آ جائے, کوئی ہر کا حالات کے مطابق وہ فیصلہ کر دے, جیسے ہمارے پاس. اچھا قمر دلشاد صاحب, سوری میں اس تسلسل کو آپ کے نہیں توڑنا چاہتا تھا. اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اب تو وہ آپ سمجھے کہ میڈیا کی زینت بھی تقریباً کافی حد تک بن گئی ہے, اس کی کچھ تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں. تو کیا اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ مرتب کی گئی ہے, ترتیب دی گئی ہے, اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے اگر خان صاحب یا کوئی بھی اس میں کوئی انفلوئنس کرنا چاہے یا کچھ اس طرح کا معاملہ آ سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ اوپن ہو چکی ہے جی, اور انہوں نے اس کو اوپن کر دیا. رپورٹ میرے پاس ہی موجود ہے, سب کے پاس ہے. اب انہوں نے اس کے بعد انور منصور جو ہے ان کے ڈیفینس منسٹر ڈیفینس کیا ان کے وکلا کے طور پر, سارے اٹارنی جنرل رہے پاکستان سے پہلے, وہ سب ریکارڈ میں آ چکا ہے, سب آئیڈیو بن چکی ہے, ہر طرح کے معاملہ ہے. اب وہ ججمنٹ لکھنی تھی اور ہماری اطلاع کے مطابق ججمنٹ مکمل ہو چکی ہے. وہ نوٹ پلک درست کر رہے ہیں اور یہ اگست کے پہلے ہفتے میں یہ اب اناؤنس ہو جائے گی. اب جو کہ فائنینشیل ٹائم نے بھی بڑی اہم جو ہے وہ خبر جو ہے انہوں نے یعنی اگست کے پہلے ہفتے میں جو فیصلہ محفوظ کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے, جو میں سمجھا ہوں, وہ اگست کے پہلے ہفتے میں سنایا جا سکتا ہے. کیس بالکل مکمل ہو چکا ہے اور وہ اس میں بڑی اہم کیس ہے, وہ بہت اہم کیس ہے, اور اس پر اپنا پی ٹی آئی کی سیاسی جماعت پر بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے, متاثر ہو سکتی ہے, اور ایون عمران خان بھی متاثر ہو سکتے ہیں. میرا یہی سوال تھا, میں آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا قمر دلشاد صاحب, غیر ملکی فنڈنگ اور غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ یہ دو علیحدہ سبجیکٹ ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈومین کہاں تک ہے, کتنا وہ پنش کر سکتی ہے؟ ایک تو غیر ملکی فنڈنگ, پھر ممنوعہ فنڈنگ, اور پھر الیکشن کمیشن سے چھپانا. تو کس نوعیت کی سزا اور کس نوعیت کی پنشمنٹ ہو سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اتنی پریشانی کی شکار نظر آ رہی ہے؟ الیکشن کے وجہ پاکستان میں جو پہلے جو اختیارات ہیں جو فوری طور پر یہ ممنوعہ فنڈنگ ہے یا فارن فنڈنگ, اس کو ضبط کرے گا. وہ پاس اختیارات ہے سیکشن 204 کے تحت, سب کو پتہ ہے.
اور انور منصور نے بھی کہہ دیا جی آپ ضبط کر سکتے ہیں. اسی طرح سے نمبر 2 پہ آتا ہے پھر جس پارٹی کی رجسٹریشن جو ہے وہ چونکہ ممنوعہ فنڈنگ ضبط ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو ڈاکومنٹ جمع کرائے الیکشن میں پاکستان کو تو وہ بھی کرپٹ پریکٹس کے ذمہ میں آتے ہیں. اس پارٹی کا سمبل واپس لیا جا سکتا ہے سیکشن 215 کے تحت، اور جو سمبل واپس لیا جا سکتا ہے تو اس پارٹی کی رجسٹریشن بھی الیکشن کمیشن پاکستان منسوخ کر سکتی ہے کہ کیونکہ انہوں جو ہمیں جو ڈاکومنٹ دیے ہیں وہ ممنوعہ فنڈنگ آ گئی ہے، فارن فنڈنگ آ گئی ہے، تو یہ پارٹی کی رجسٹریشن جو ہے ہم واپس لیتے ہیں. یہ 3 پاور الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس. چوتھی پاور یہ ہے کہ عمران خان نے بطور چیئرمین جو ڈاکومنٹ پہ دستخط کیے 5 سال تک مسلسل، اس میں کوئی بھی ممنوعہ فنڈنگ یا فارن فنڈنگ نہیں ہے. میں یہ باقاعدہ اقرار کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں. تو وہ کہیں گے کہ آپ نے حقائق چھپائے الیکشن کمیشن سے بھی، ڈاکومنٹس سے بھی، تو پھر وہ کرپٹ پریکٹس کے تحت وہ ان کو نااہل بھی قرار دے سکتے ہیں. یہ ہے پاور الیکشن کمیشن کی ریمیڈی کیا ہو سکتی ہے؟ عظیم چودھری صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ریمیڈی کیا ہو سکتی ہے؟ میں قمر صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا عمران خان صاحب 62(1)(f) کے تحت ٹرائل ہو سکتے ہیں جھوٹا ایفیڈیوٹ دینے پر؟ جی بالکل. الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت یہ ہمارے پاس مسائل موجود ہیں. جھوٹا ایفیڈیوٹ اور حقائق چھپانا، یہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہو گیا غلط بیانی، دوسرا ہو گیا حقائق چھپائے. ان کو 1F کے تحت نااہل بھی قرار دیا جا سکتا ہے. یہ الیکشن کمیشن کی اپنی صوابدید پر ہے کہ نااہل 5 سال کے لیے کریں یا 5 سال تک تو ان کے پاس اختیارات ہیں. اویلیبل ریمیڈی کیا ہوں گی قمر دلشاد صاحب اگر ایسا کوئی ڈیسیجن سامنے آتا ہے تو ریمیڈی کیا ان کے پاس؟ کس کی ڈومین، یعنی ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا، سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا؟ اویلیبل ریمیڈی کیا ہوں گی پی ٹی آئی کی؟ اس میں لکھا ہوا ہے سیکشن 214 میں، 212 میں اور 213 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب الیکشن کمیشن پاکستان اس طرح کا کوئی فیصلہ کرے تو اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں 30 دن کے اندر اپنے اپیل کی جا سکتی ہے. وہ سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ نہیں ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان. لیکن ایک سب سے بڑی اہم بات یہ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اگر الیکشن کمیشن پاکستان جو بڑے آج کی رپورٹ کے بھائی سب رپورٹیں جو آج اخبارات کے آئی ہے، ٹی وی پہ آئی ہے، الیکشن کمیشن پاکستان موجود ہیں، سب ریکارڈوں کے پاس ریکارڈ پہلے آلریڈی موجود ہے. تو وہ اس کے بعد یہ نظر آئے گا الیکشن میں پاکستان حکومت پاکستان سے سفارشات کر سکتا ہے. وہ بھی سیکشن 214 میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت پاکستان سے سفارش کر سکتا ہے کہ جناب یہ پارٹی فارن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ کے تحت ضبط ہو گیا ہے تو آپ ان کے خلاف قانونی آئینی کارروائی کریں. تو آئینی کارروائی ہے آرٹیکل 17 جس کے تحت پارٹی کو خلاف قانون قرار دیا جا سکتا ہے. اب جس طرح حکومت پاکستان کی موجودہ حکومت جو ہے وہ جس انداز سے اس کے اوپر غور و فکر کر رہی ہے، بیانات دے رہی ہے، جلد فیصلہ کرنے کے مطالبے کر رہے ہیں. آج الیکشن پاکستان میں ڈیلیگیشن بھی کیا ہے. اس کا نظر ہمیں یہ آ رہا ہے کہ شاید حکومت پاکستان جو ہے الیکشن کمیشن پاکستان کی جو فائنڈنگ کے بعد، ججمنٹ کے بعد، فیصلے کے بعد وہ ان کے اوپر کوئی آئینی اور قانونی کارروائی کرنے کا سوچ رہی ہے آرٹیکل 17 کے تحت. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ قمر دلشاد صاحب موجود تھے، فارمر سیکریٹری کمشنر پاکستان. عظیم چودھری صاحب، ایک تو آپ نے آرٹیکل 62(1)(f) کا ذکر کیا. مجھ سے آپ ویسے کہتے ہوتے ہیں کہ شرارت کر رہے ہیں، میں نے آج کوئی شرارت نہیں کی. سوال آپ نے کیا ہے لیکن اب میری جگہ بن گئی ہے نا، اسپیس تو بن گئی، آپ نے خود مجھے اسپیس دے دی. تو پھر وہ صادق اور امین کا کیا ہوگا؟ میں نے تو بات یہیں سے شروع کی. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں تو پھر وہ صادق امین سرٹیفائیڈ والا معاملہ اور اس پہ جو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینے والے تھے نا، پہلے ان کی صداقت اور امانت کو چیک کر لیا جائے. جی ان کے انصاف کی تکڑی کو چیک کر لیا جائے. کیا ان کے انصاف کا ترازو جو تھا وہ کہیں جھکا ہوا تھا؟ کہیں کوئی معاملہ تو نہیں تھا؟ ان کی ذاتی دلچسپی تو نہیں تھی؟ کیا وہ آئین کا تحفظ کر رہے تھے؟ کیا وہ اپنے پڑے ہوئے حلف کے مطابق اپنی زندگی کو... آپ اینالسٹ ہیں، آپ تجزیہ کار ہیں، آپ کوسچن انداز میں نہ کریں. آپ پہ پتہ ہے کہ وہ کیا ہوا تھا. وہ سب جھوٹ تھا، وہ سب فراڈ تھا. صحیح. وہ یک طرفہ فیصلہ تھا، وہ پسندیدہ فیصلہ تھا، وہ ناپسند کی بنیاد پر فیصلہ تھا، وہ ایک پارٹی کو حمایت کرنے کا فیصلہ تھا، وہ عمران خان کے حق میں فیصلہ تھا. وہ سب کچھ جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ دیدہ دانستہ عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک 62(1)(f) کی بات ہے، فیصل واڈا اس میں گیا، اس میں ان کی 3 خواتین جائیں گی، عمران خان جائیں گے،
ان کے سیکریٹری جنرل جائیں گے اسد عمر، ان کے وائس چیئرمین جائیں گے، ان کے صوبائی صدور جائیں گے، ان کے صوبائی سیکریٹریز جائیں گے، ان کا سیکریٹری فائنانس جائے گا. یہ سب لوگ جنہوں نے سرٹیفکیٹ دیے ہوئے ہیں، جو سائن کرتے تھے چیکس پر، یہ سب کے سب ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، بینیفیشریز بھی تھے اور ان کو باقاعدہ طور پر آپریٹ کر رہے تھے. حسن کیسر صاحب بھی اس کو آپریٹ، فرمان شاہ کا بھی ذکر آ رہا ہے، وہ بھی اس کو آپریٹ کرتے رہے سب. جی ملک صاحب، بڑی آپ لوگوں نے مشکلات کاٹی ہیں، مشکلات کاٹنے کے باوجود ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں نے پریشر ڈیولپ کر دیا، چاہے ود دا ہیلپ آف فائنینشیل، جو آپ میں یہ کیا کہوں، فائنینشیل ٹائمز کی وجہ سے آپ کو یہ ملا، یا اس سے پہلے؟ نہیں، اس سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز یہ ڈیمانڈ کر رہی تھیں، برابر ڈیمانڈ کر رہی تھیں. ٹھیک ہے، کل مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ کہا کہ آئندہ چند دنوں میں حکومت کے فیصلے دیکھنے کو آپ کو ملیں گے. یہ چیزیں تو پہلے سے سامنے آ گئی تھی. فائنینشیل ٹائمز جو ہے وہ بعد میں آیا. اچھا، نہیں تو ایک تھوڑا سا وہ ایک مزید اس کو وہ کیا ہے نا، پرووک کیا ہے، یا مزید آپ سمجھیں کہ اس کو انہانس ہو گیا معاملہ. ملک صاحب، سوال اس میں بڑا اہم یہ ہے کہ اگر سیکشن 215 کے تحت، 215 کے تحت اگر تو پارٹی کی رجسٹریشن منسوخ ہو سکتی ہے، کیونکہ کرپٹ پریکٹسز کے زمرے میں آتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے، تو کیا یہ ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ پر بھی پریشر جماعتوں پر بڑھ جائے گا کہ جی آرٹیکل 215 یا سیکشن 215 کے تحت ان جماعتوں پر بھی جو ہے یہ لاگو ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم میں یا ہماری جماعتوں میں یہ پرابلم ہوتی تو ہم مطالبہ ہی نہ کرتے الیکشن کمیشن سے کہ عمران کے ممنوعہ فنڈنگ کیس کو سنا دے، فیصلہ سنا دے. کل وزیر اعظم صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ مطالبہ کیا کہ کیوں الیکشن کمیشن 8 سال گزرنے کے باوجود میں فیصلہ محفوظ کر چکے ہیں اپنے پاس اور سناتے نہیں. سنا دے قوم کو. تو یہ تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی اندھیرا نہیں ہے، جن کے اندر ہے جو قوم سے روزانہ جھوٹ بولتے ہیں اور بولتے آ رہے ہیں، اور جس پہ قوم دھوکہ کھا رہی ہے. مسلسل 22 کروڑ عوام کو ایک دھوکے میں، ایک دھونس میں رکھا گیا ہے. اس فیصلے سے اور یہ جو باقی چیزیں بھی ہیں، صرف یہ فیصلہ نہیں ہے، کرپشن کے جتنی چیزیں ہیں وہ بھی آئیں گی سامنے. تو اس سے 22 کروڑ عوام کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پتہ چل جائے گا. ویسے عوام کو دودھ اور پانی کا پتہ چل رہا ہے. آج ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں آپ، مہنگائی دیکھ لیں، انفلیشن دیکھ لیں، اس کی محرکات ہمیں جاننے پڑیں گے. میں بتاتا ہوں ہم ڈیموکریسی کی جو محرکات میں ڈیفائن جب بتاتا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بائی دا پیپل فار دا پیپل. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ فار تو ڈسٹنس میں آ گیا. یہ آپ کو میں بتاتا ہوں اس کے محرکات. فرض کرے اس پی ٹی وی کے بلڈنگ کا ایک ایم ڈی ہو اور وہ آگے آگے ایسے سودا کرے، ایگریمنٹ کرے. مثال کے طور پر جو عمران نے آئی ایم ایف سے کیے، جو نہیں کرنے چاہیے تھے اس انداز میں، جو غلط ہو، جو پاکستان کے معیشت پر بوجھ ڈالتا ہو، جو پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے اور غربت کی لکیر سے بہت نیچے لے جانے والے معاہدے ہو، اس معاہدوں کی وجہ سے اور اس غلط فیصلوں کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ 3 ماہ گزرنے کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں دن رات. اتنے بلنڈرز ہو چکے ہیں تحریک انصاف کی 2018 سے 22 تک کہ اس کو سنبھالیں گے، لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا. 3 مہینے کے اندر ہم نہیں سنبھال سکے اس کو. ٹھیک ہے، ہم اس کو بند ڈال رہے ہیں کہ یہ سیلاب رک جائے. کیسے؟ یعنی ایک طرف پنجاب گورنمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں ایک جماعت ہے. سندھ اور وفاق مل کر قانون سازی، اس کی کیا ایتھنٹسٹی ہوگی، کس حد تک اس کو پذیرائی حاصل ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب، جو انٹرنیشنل فیصلے ہم سے ہوئے ہیں نا، جو عمران خان نے 2018 سے اس تک کیے ہیں، اس کے نقصانات ہیں پاکستان کے اوپر، اس کے اثرات ہیں. جو عمران خان نے معاہدہ کیا ہے کہ بجلی کو ہم اتنا مہنگا کریں گے، تیل کو اتنا مہنگا کریں گے، گیس کو اتنا مہنگا کریں گے، اشیاء خوردنوش کو اتنا مہنگا کریں گے، تب اس نے معاہدہ کیا ہے نا. تو آئی ایم ایف کے سامنے تو ایک ریاست کھڑی ہے. پھر عمران تو گیا، لیکن ریاست نے تو وہ وعدے فلفل کرنے ہیں نا. اگر آج ہم ایز اے پاکستان ریاست یہ وعدے پورے نہیں کریں گے کہ ہم نے ریاست بچانی ہے، انہوں نے سیاست بچائی. ریاست اور سیاست کو تو ہم نے اپنی سیاست کو تو ہم نے نقصان پہنچا دیا. ریاست کی خاطر قربانی دے دی. یہ سوچا، یہ سمجھا کہ اس سے عوام میں
ہماری پذیرائی جو ہے بہت کم ہو جائے گی، ہماری شہرت کم ہو جائے گی، لیکن ریاست پہلے ہے، سیاست بعد میں ہے۔ ویسے اس کا آپ کو کمپرومائز کا آپ کو نقصان ہوا پولیٹیکلی جو آپ نے کمپرومائز؟ عظیم چوہدری صاحب ویری شارٹ، میں نے سجاد صاحب کی طرف جانا ہے۔ 2005 میں میرا خیال ہے 5 ہی تھا، ایک قانون بنا تھا کہ ہم اپنی جی ڈی پی کا 65% لون لے سکتے ہیں، پھر اس کو 85 کر دیا گیا تھا بعد میں 8-9 سال کے بعد۔ اس وقت تو ہماری سوورن گارنٹی جو ہے بینکوں کی وہ دنیا تسلیم نہیں کر رہی، اور پچھلی حکومت نے تو بہت ساری بلڈنگیں اور روڈ جو ہیں وہ گروی رکھ دیے تھے لون لینے کے لیے۔ اگر ہم اپنے قانون کے مطابق چلتے تو پھر ریاست کی یہ تمام اشیاء، تمام چیزیں، تمام بلڈنگ، تمام روڈ کسی دوسرے ملک کے پاس جانے کا کوئی اندیشہ نہ ہوتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ریاست کو بیچ دیا انہوں نے، ریاست کو انہوں نے بیچ دیا، اور سیاست کمپرومائز ہو گئی، اور سیاست کے کمپرومائز کرنے سے اور غیر مقبول فیصلوں کا ہم نے پنجاب میں اثر بھی دیکھا۔ سجاد انور صاحب آپ کی طرف آؤں گا، بہت جلدی تھی، بہت عجلت تھی پاکستان تحریک انصاف کو کہ جی ہمارا جو فیصلہ ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی اس کی بازگشت ہوئی ڈی نوٹیفائی کرنے کی، کیونکہ انہوں نے ریزائن تو کر دیا تھا لیکن وہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئے تھے، لہٰذا انہیں تسلیم کیا جا رہا تھا کہ وہ اس وقت کرنٹ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں۔ تو اب تو 11 ڈی نوٹیفائی ہو گئے ہیں، اس وقت سیاسی کیا اثرات اس کے مرتب ہوں گے؟ کیونکہ یہ غلط فیصلہ بظاہر نظر بھی آ رہا ہے، اور مختلف پولیٹیکل آبزرورز یہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا بہت ہی غلط فیصلہ تھا کہ 131 اراکین اسمبلی کا استعفیٰ جبرن ہو یا کچھ کی خواہش کے مطابق لیا گیا ہو، فیصلہ بہرحال غلط تھا۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے یہ جو اپنے عمران خان صاحب ہیں ان کی جو تھنکنگ کا جو پروسیس ہے وہ ڈیموکریٹ تو ہے نہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس پروسیس میں وہ اگر خود نہیں ہے تو وہاں سے سب کو نکل جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں استعفے نہیں دینے چاہیے، لیکن الٹیمیٹلی جو عمران خان نے کہا وہی ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے اس میں ایک انٹرسٹنگ سٹوری یہ ہے کہ کچھ تو کے پی کی میں 4 سیٹیں ہیں اور 2 سیٹیں پنجاب کی ہیں، ایک فیصل آباد اور ایک ننکانہ صاحب کی، اور باقی کراچی کی سیٹیں ہیں جس میں لیاری بھی شامل ہے۔ تو یہ ایک دلچسپ مقابلہ ہوگا میرے خیال میں آنے والے وقت میں۔ کمبائنڈ اپوزیشن ڈیفینیٹلی زور لگائے گی کہ یہ سیٹس جو ہیں وہ جیت سکیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کی ٹائمنگ کو کیا مد نظر رکھ کے حکمران اتحاد نے یہ فیصلہ کیا؟ جی بالکل، وہ ایک کم بیک بھی کرنا چاہ رہے تھے، جس طریقے سے پنجاب میں جو ضمنی الیکشن ہوئے اور جس طریقے سے ایک حکمران اتحاد کا تھوڑا کانفیڈنس جو تھا وہ شیک ہوا، اس کو وہ بحال بھی کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا وہ پی ٹی آئی کو ایک ٹکر بھی دینا چاہتے ہیں، ایک چیلنج بھی کرنا چاہتے ہیں اس موقع پہ، اور یہ بڑا زبردست چیلنج ہوگا میرے نقطہ نظر سے۔ کراچی میں کئی سیٹوں پہ اپ سیٹ ہوگا، پنجاب میں تو مجھے دونوں سیٹوں پہ اپ سیٹ نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے حکمران اتحاد جیت سکتا ہے۔ تو اب یہ 11 جو اراکین جن کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے، کیا اس کے اب ضمنی الیکشن کی طرف بڑھا جائے گا؟ اگر تو ٹینیور پورا کرنا ہے اور ضمنی الیکشن کی طرف بڑھا گیا تو کیا اس کی یقین دہانی ہے، یا کیسے یقین حکمران اتحاد کو ہے کہ وہ ان اراکین کی جو خالی نشستیں اس پہ کامیابی حاصل کر لیں گے؟ یعنی ضمنی الیکشن میں تو پنجاب میں ہم نے دیکھ لیا۔ نہیں دیکھیں، ضمنی الیکشن سے تو آپ بچ نہیں سکتے، جیسے آپ نے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا، اب الیکشن کمیشن کے پاس چلی گئی ہے صورتحال، انہوں نے اس کی ضمنی الیکشن اناؤنس کرنا ہی کرنا ہے۔ اس سے آپ کوئی بھی گورنمنٹ نہیں جا کے الیکشن کمیشن کو کہہ سکتی کہ یہاں پہ الیکشن نہ کروائیں، الیکشن تو ہونا ہے۔ اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو پنجاب میں ایک ٹرینڈ ہمیں سامنے آیا تھا پی ٹی آئی کا، اب آپ دیکھیے گا کہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری آپ کے سامنے آئے گی، اور یہ جو سیٹیں ہیں خاص طور پہ ان 11 میں سے 9 سیٹیں جو ہیں ان پہ جب الیکشن ہوگا، کیونکہ 2 تو اسپیشل سیٹس ہیں ان کی شیری مزاری کی اور شاندانہ خان گلزار کی، ان کے علاوہ جو باقی جنرل سیٹس ہیں ان پہ تو ری الیکشن ہونا ہی ہونا ہے، اور اس بائی الیکشن میں ایک دفعہ پی ٹی آئی جو ہے اور اس کا حکمران اتحاد کے ساتھ پنجا پڑے گا۔ اور اس دفعہ مجھے لگتا ہے پچھلی دفعہ یہ جو ضمنی الیکشن تھے پنجاب میں،
اس میں مسلم لیگ نون اور جو حکمران اتحاد تھا وہ تھوڑا اوور کانفیڈنٹ تھا، ان کا خیال تھا کہ 10 سیٹیں آسانی سے لے جائیں گے، تو انہوں نے اتنی محنت نہیں کی جتنی درکار تھی ان حلقوں میں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا نقطہ بڑا اہم ہے، تو میں چاہتا ہوں ملک عظمت صاحب اس پر مزید بھی بات، ہمارا وقت کم ہے، پروگرام کا پروڈیوسر صاحبہ بتا رہی ہیں آپ کی یہ بڑی سمارٹ موو نظر آ رہی ہے، کیونکہ اگر آپ سب کو بیک وقت ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں، پھر ضمنی الیکشن میں آپ میرے خیال میں دیکھنا چاہتے ہیں حکمران اتحاد کہ آپ لوگوں کو کیا واقعی کچھ ضمنی میں کوئی کامیابی حاصل ہوتی، کیونکہ اگر آپ سب کو ڈی نوٹیفائی کر دیتے تو پھر ایک وفاق پر اور بھی سوال اٹھ جائے گا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگی. پی ٹی آئی کے ممبرز نے عمران خان کے دباؤ میں آ کر تو اس کے سامنے کاغذ لکھ دیا استعفیٰ کا، لیکن بعد میں آ کر اسپیکر کو کہنے لگے کہ جی یہ استعفیٰ برائے مہربانی آپ منظور نہ کرے. تو پھر فیصلہ یہ ہوا پی ڈی ایم کے اندر کہ جب تک کوئی ممبر خود آ کر کہے گا نہیں اور ان کی تسلی نہیں ہوگی ہمیں کہ یہ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، تب تک ہمیں منظور نہیں کرنے چاہیے. علی محمد خان، شاندانہ گلزار، تو کے پی کے سندھ کے جو وہ اراکین لوگ تھے وہ ہیں، خود ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو کسٹوڈین آف ہاؤس کے پاس آئے، ملاقات کی. یہ آئے تھے تو اسی وجہ سے ان کی منظور ہوئی ہے استعفے. ٹھیک ہے، ہاں عظیم چودھری صاحب کیا اتنا سادہ جواب ہے یہ، اسے میں کیا سمجھوں سر؟ اسپیکر کے پاس اس بات کا اختیار ہے رولز اینڈ پروسیجر آف نیشنل اسمبلی کے تحت 64(1) سمارٹ موو ہے، میں اعتراف کرتا ہوں اس کا. 64(1) کے تحت کہ اسپیکر کو اگر یہ تسلی ہو جائے کہ جن لوگوں نے استعفیٰ دیا ہے اور ان کو موقع دیا جائے 1 دفعہ 2 دفعہ جتنا بھی اسپیکر مناسب سمجھے وہ رسپانس کریں، اور اگر وہ رسپانس کرنے سے انکاری ہو جائیں ٹھیک ہے تو اسپیکر کے پاس ان کے دیے ہوئے استعفے منظور کرنے کا اختیار قانونی اور آئینی طور پر منظور ہے. قاسم سوری 11 ہی کیوں بتا دیتا ہوں، وہ بھی قاسم سوری منظور کر کے گئے تھے، اور اس کے بعد تقریباً 70 ارکان نے پرویز اشرف صاحب کے ساتھ رابطہ کیا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، اور یہ کہا کہ آپ ہمارے استعفے روک لیجئے، ہم استعفیٰ جبراً نہیں دینا چاہتے. اس وجہ سے اس پر ایک ڈیلیبریشن ہوتی رہی، اور نتیجتاً وہ اس بات پر پہنچے کہ اس کو مرحلہ وار الیکشن کروانے کے لیے وقتاً فوقتاً منظور کیے جائیں. اس میں کراچی کے 3 حلقے ہوں گے، پنجاب کے ہوں گے، مردان کا حلقہ ہوگا، اسی طرح حلقے جو ہیں شہری ملا کے سارا وہ کراچی ہی ہے نا، وہ کراچی ہی ہے. نہیں ویسے میں سمارٹ موو ہے، ایم آئی رائٹ؟ یہ تو جنہوں نے کیا وہ بتائیں. نہیں آپ کو بھی تو آپ کی جو اگر کوئی غیر قانونی کام کیا تو پی ٹی آئی والے بتائیں نا، مطلب سمارٹ موو تو ہے. یہ مجھے نہیں پتا، جنہوں نے کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے لیے یہ کتنی سمارٹ ہے، یا جن کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے وہ بتا سکتے ہیں. میں تو ایک بات بتا سکتا ہوں، ان کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں. میں ایک بات بتا سکتا ہوں کہ اگر یہ شور نہ مچاتے کہ ہم کہیں گے پرائم منسٹر کو کہ ووٹ آف کانفیڈنس لو اور 1 2 4 ووٹوں کا فرق ہے اور ہم ووٹ ادھر ادھر کروا لیں گے، تو انہوں نے کہا لو پہلے 11 یہ تو پورے کرو نا، اور اس کے بعد آ کے ووٹ آف کانفیڈنس کی بات کرنا. انہوں نے صدر کو ابھی آپ نے یہ بات میں آپ سے شروع میں کرتا، آپ نے بہت آخر میں آ کے یہ بات کی ہے. انہوں نے صدر کو بے اختیار کر کے رکھ دیا جی، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا. چلیں ٹھیک ہے. ویسے آپ کی بات بہت درست ہے، اور مجھے سجاد انور صاحب کی بات بہت اچھی لگی. گفتگو کا خلاصہ تھوڑا سا آج، کیونکہ میں عموماً نہیں کرتا، ہمارے مہمان ہی کافی ہیں، لیکن تھوڑا سا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ غلطی پاکستان تحریک انصاف نہ کرتی، پارلیمنٹ کے اندر موجود رہتی، تو انہیں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کی طرف رجوع نہ کرنا پڑتا کہ نیب ریفارمز روک دی جائیں. اب آگے جوڈیشل ریفارمز بھی آنی ہے، دیگر ریفارمز بھی آنی ہے، اس کے لیے پارلیمنٹ میں ہونا ضروری تھا. پارلیمنٹ کے اندر پارلیمانی انداز سے اور پارلیمانی روایات کے مطابق جو ہے وہ فیصلوں پر تنقید کرنا بہتر تھا ایز کمپیئر کہ آپ عدالتوں کی جانب رجوع کرتے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.